बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 8 वलौ अन्नना, और उसमें आज हम पढ़ेंगे सूरे अनआम का लास्ट रुकू नंबर 11 ही आयत हैं हमारे आज के रुकू में। हमारा सूरे अनआम का आखिरी रुकू का आगाज़ होगा यानी रुकू नंबर 20 का आयत नंबर 155 से। सबसे पहले हम इसका मुख्तसर खुलासा करेंगे, उसके बाद वर्ड ट्रांसलेशन और ग्रामेटिकली अल्फाज की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं आयत की तत्बीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी देख लीजिए आयत नंबर 155 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक किताब की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, और वो किताब कौन सी है? कुरान मजीद। वहाज़ा, और ये किताब जो कि नाजिल की गई, इसमें कुरान मजीद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि ये बरकत वाली है और इसकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है, और साथ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने से डरने का हुक्म देते हैं। यानी जब तक इंसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं होता तो उसके अंदर उसके बारे में कोई खुशी या कोई गम नहीं होता, किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता। यहाँ पे अहकामात बहुत ज़रूरी हमें बताए गए। सूरह नाम हमने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हर रुकू के बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहकाम थे, और उस हवाले से आज जो लास्ट भी हमारी आयात मुबारक आ रही हैं उसी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तस्दीक कर दी कि ये वो किताब है जो हमने नाजिल की है, तो तुम इसकी पैरवी करो और डरते रहो। उसकी वजह भी बताई है साथ में, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तुम यूँ ना हो और ऐसे ना कहो कि पहले वो ही दो करो थे जिनके ऊपर किताबें उतरी थीं और हमारे पढ़ने के लिए कोई नहीं था, हम इससे बेखबर थे, यानी ये उज़र ख़त्म कर दिया गया। या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम इन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत, ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन नाम दिए गए हैं कुरान मजीद को, बय्यिना, हुदन और रहमत। फिर उसके बाद हिदायत आ जाए और उसके बाद भी कोई कहे ये इस किस्म के उज़र पेश करे तो उससे बड़ा जालिम कौन है। आगे फिर मुनकरीन का जिक्र करते हुए फरमाया कि जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे और उनसे लोगों को फेरे, जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं, इस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सज़ा देंगे। कुरान मजीद की आयत से इनकार करने वालों को या कुरान मजीद की आयत के मफ़हूम को जैसा अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हुक्म दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए, अगर उसमें कोई हेरा फेरी करता है तो ऐसे लोगों के लिए उनका रिज़ल्ट बता दिया गया कि सूअल अज़ाब दिया जाएगा उनको। या इसके सिवा किसी और बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या ख़ुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आएँ, मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक़्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ पे पिरवाने मज़ाहिब आलिम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने दीन की हकीकत को फरामोश करके इसमें तफ़रक़ा पैदा किया और अलग अलग फ़रक़ा बंदियाँ और बाहम दीगर जत्थे बनाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि निजात और कामरानी का मदार ईमान और साले की बजाय अपनी अपनी ग्रोहबंदियों और फ़िरक़ों पर आ ठहरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, जिन लोगों ने यह तर्ज़ अमल इख्तियार किया है तो तुम इनसे कोई सरोकार ना रखो, तुम्हें असल दीन की तस्दीक करना चाहिए कि उनकी बनाई हुई ग्रोहबंदियों की, या दोनों में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे लिए असल दीन क्या चीज़ है, यानी वो जो उनकी ग्रोहबंदियाँ हैं वो, या फिर अल्लाह का दीन। गुज़िश्ता आयात में तौरात और इंजील का तज़किरा किया था और अहले अरब से कहा जा रहा था कि नुज़ुल कुरान के बाद तुम किताब समावी
سے بے خبری کا عذر نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت بھی یہاں بیان کر دی کہ اصل دین ہر زمانے میں سب کے لیے ایک ہی آ رہا ہے، اور قرآن بھی اسی اصل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس وقت نہ تو یہودیت تھی، نہ مسیح گروہ بندی تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جیسا اس نے عمل کیا۔ یہی دین ابراہیمی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ فرمایا، کہہ دو، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، میں مسلمانوں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے دین اسلام کا آغاز کیا وہ پہلے مسلم تھے، کیونکہ ان سے پہلے تو عیسائیت تھی، اور دین اسلام کے پہلے مومن جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ پھر آخری آیت میں انسان کی خلاف ورزی اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اسے بہت سی چیزوں کا امین بنایا اور ان پر تصرف کے اختیارات دیے۔ امانت اور تصرف کے لحاظ سے مختلف انسانوں کے درجے بنا دیے، کسی کو زیادہ چیزوں کا امین بنایا گیا اور کسی کو کم کا۔ ہر انسان کی اپنے درجے کے لحاظ سے آزمائش کی جا رہی ہے اور وہ اپنی امانتوں اور تصرفات کے لیے جواب دہ ہے۔ یہاں پر ہماری آخری آیت ہوگی، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے۔ کیوں؟ پیچھے بتا دیا گیا کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ یہ جتنے بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیے ہیں، ان سب کے بیچ میں انسان کے لیے ایک کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کریں گے۔ اور پھر جو اگر برے راستے پر چلا لیکن اس نے توبہ کر لی، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آخری حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی آ رہا ہے، جو کہ خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ہماری سورہ انعام آج مکمل ہوگی، اور یہ ہمارے تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ تھا۔ اب ہم کچھ دیکھتے ہیں احوال احسن البیان سے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے، جس میں دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی، چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے، یعنی کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب اور اعراض کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ 100 دفعہ جب لازم ہو تو اس کے معنی اعراض کرنے کے کیے گئے ہیں، اور متعدی ہو تو دوسروں کو روکنے کے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیے جائیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی بڑی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق اور فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ بس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 4635 ہے۔ آگے فرمایا کہ کافر کا ایمان فائدہ مند اور مقبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا، جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے تہدید و وعید ہے۔ قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ محمد آیت نمبر 18 اور سورہ مومن آیت نمبر 84-85 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی اور کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے۔ کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق اور تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعان کے معنی ہیں فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ راہ حق اور ثواب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا، یعنی کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا۔ یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہ کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ توحید الوحیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے دی۔ جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں، دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ الانبیاء سورت اور آیت نمبر 25 میں یہ ذکر ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 72 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ البقرہ میں فرمایا گیا آیت نمبر 131 میں کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں درج ہے کہ تمہیں موت اسلام ہی پر آنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، توفنی مسلمن، سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 84 میں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، المائدہ میں آیت نمبر 111 میں۔ اسی طرح اور بھی انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوحیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، گو کہ بعض شرعی احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ آخری آیت پھر ہمارے پاس آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ۔ یہاں پہ جب خلیفہ کا ذکر آتا تو پہلے رب العالمین نے اپنی الوحیت ہونے کا، اپنے الہ ہونے کی بارے میں حکم فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ۔
یہاں رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ عمل کیا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے تو جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت رہی ہے، تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ خلیفہ کا ذکر آخری آیت میں آتا ہے، تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکمران بنا کر زمین پر بھیجا، اس کو اختیارات سے نوازا ہے، یا یہ کہ ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث خلیفہ بنایا۔ یعنی فقر و غنا، علم و جہل، صحت اور بیماری، جس کو جو کچھ دیا ہے اسی میں اس کی آزمائش ہے، اور تمام آزمائشیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور جو درجے میں فیل بھی ہو گیا، کسی آزمائش کے بیچ میں جو فیل بھی ہو گیا، تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مغفرت کے دروازے کشادہ رکھے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے بھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا ورڈ ٹرانسلیشن، اس کے ساتھ ہی گرامیٹیکلی انالیسس کرتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ و اور، ھذا یہ، ھذا اسم اشارہ قریب واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ کتابن کتاب، کتابن اس کا مشار الیہ ہے۔ انزلناہ جو اتاری ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، انزل ینزل انزال سے ہے، اور انزلنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہو ساتھ میں ضمیر ہے جو کہ کتاب پیچھے یعنی قرآن مجید کی طرف جاری ہے، جس کو اتارا ہم نے، مبارکن برکت والی ہے۔ فا سو اتبعوہ، اتبعو تم پیروی کرو، تم سب پیروی کرو۔ اتباع ان سے ہے یہ، اور امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو اس کتاب کی طرف ہی راجع ہے یعنی قرآن مجید کی طرف۔ فاتبعوہ سو تم پیروی کرو اس کی، وا اور، اتقو اور ڈرتے رہو۔ اتقا یتقی، اتقاء ان سے یہ بھی فعل امر حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحم کیا جائے، رحمت کی جائے، تم رحم کیے جاؤ۔ ترحمون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا مجہول کا صیغہ ہے۔ ان ایسا نہ ہو، یا یہ کہ، تقولو تم کہنے لگو، قال یقولو سے ہے، اور تقولون کا نون ڈراپ ہوا ان کی وجہ سے۔ تقولون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قولن اس کا مادہ ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں کہ، انزلہ اتاری گئی، پیچھے انزلہ آیا، یہاں پہ انزلہ فعل ماضی کا ہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجہول ہے یہ۔ الکتاب کتاب، علی اوپر، طائفتین دو فرقوں کے، دو گروہوں کے۔ طائفتن واحد ہوتی ہے، یہ اس کا مثنیٰ ہے۔ من حرف جارہ ہے، سے، قبلنا ہمارے پہلے یا ہم سے پہلے، وا اور ان بے شک، کننا تھے ہم، کننا بھی کانا یکونو سے، کونن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ان بھی حرف جارہ ہے، سے، دراستہم دراست ہی کہتے ہیں پڑھنا پڑھانا، درسن سے ہے یہ، اور درسا یا درسو باب نون سے آتا ہے، اس کا مصدر ہے یہ۔ دراستہم ان کے پڑھنے، ان دراستہم ان کے پڑھنے سے، لغافلین البتہ غافل یعنی بے خبر، غافلون اس کا واحد ہے، اور غافلین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ او یا، تقولو تم کہو، لو اگر، انا ایسا ہوتا کہ، انزلہ نازل ہوتی،
نازل کی گئی علینا ہم پر الکتاب کتاب لکننا البتہ ہم ہوتے اہدا زیادہ راہ پانے والے. اہدا جو ہے وہ ہدایت یافتہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہدایت پانے والے. یہ باب دعوت سے آتا ہے، ہدا یہدی ہدایتن سے، اور اسم تفضیل واحد مذکر کا صیغہ ہے. من اور ہم ہے، من حرف جارہ، ہم ساتھ میں ضمیر اٹیچ ہے. من ہم ان سے، فقد بس تحقیق، جا آ گئی، کم تمہارے پاس، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینتن حجت یعنی دلیل. من سے، ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت. فمن پس کون، من استفہامیہ ہے یہاں پہ، اظلم بڑا ظالم ہے. اظلم بھی افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، اور یہ بھی اسم تفضیل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور ظلم اس کا مادہ ہے. من اور من ہے آگے، ممن. آپ کو پتہ ہے نون کے بعد جب میم آتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، ادغام مال غنہ کر دیتے ہیں. وہی قاعدے کے تحت اس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے. من اور من ہے، ممن اس شخص سے جو کذب تکذیب کرے، کذب یکذب تکذیبن سے ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بی آیاتی، بی حرف جارہ ہے، اور آیاتی اللہ، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یہ اس کا اسم مجرور بن رہے ہیں. وصدفہ اور منہ موڑے، یعنی وہ کترایا، اس نے منہ موڑا، باب دعوت سے ہے. صدفہ یصدفو صدفن سے، جس کے معنی سخت روگردانی کرنے کے ہیں، اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انہا ان سے، سنجزی انقریب ہم سزا دیں گے. سین انقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سین اور سوفہ، اور نجزیو ہے ویسے تو سنجزی الذین آگے ملانے کے لیے اس کا آخر جو تھا اس کو اعراب کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور سنجزی الذین لکھا گیا. نجزی ہمارے پاس جزا یہ جزی سے ہے، جزا ان اس کا مادہ ہے، اور نجزی فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، ان لوگوں کو جو یصدفون کتراتے ہیں، پھیرتے ہیں. پیچھے صدفہ آیا ماضی کا صیغہ، آگے وہی فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. وہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اس کا بھی صدف مادہ ہے. ان سے، آیاتنا ہماری آیات، سوء العذابی برا عذاب ہے، بما کانوا بسبب اس کے جو تھے، یصدفون وہ منہ موڑتے یا وہ پھیرتے. حل ویسے کیا معنی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم حل کا معنی نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اسی آیت میں. ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، نظر ینظر نظرن سے ہے، اور ینظرون فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اللہ مگر، ان یہ کہ، تأتیہ آئے، ہم ان کے پاس، عطا یأتی سے ہے، اور آگے فرشتے ہیں تو اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے. ویسے تأتیو تھا، تأتیو، اور ان نے کیا کیا ہے، اس کو تأتیہ کر دیا ہے. یہ کہ آئے ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یا یأتیہ آئے، ربک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، او یا یأتیہ آئیں، بعد بعض یا کچھ، آیاتی نشانیاں، ربک آپ کے پروردگار کی، یوم جس دن، یأتی آ گئیں، بعد کچھ یا بعض، آیاتی نشانیاں، ربک آپ کے رب کی، آپ کے پروردگار کی، لا ینفع نہ کچھ فائدہ دے گا. نفع ینفع سے ہے، اور نفع اس کا مادہ ہے، اور یہ لائے نفی داخل ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر. نفسن کسی کو، ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن کہ نہ تھا، آمنت لم تکن نفی جہت بلم داخل ہوا ہے، فعل مضارع کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ تکونو ہے، یہ کانا یکونو سے تکونو تھا، لیکن لم تکن آخر جو ہے وہ اس کا ڈراپ ہو گیا ہے، مجزوم ہو گیا، اور نفی جہت بلم داخل ہوا ہے اس کے پر. آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت اس نے عمل کیا، اس نے کچھ کمایا، فی میں، ایمانہا اپنے ایمان میں. پیچھے نفس کا ذکر ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے سارے صیغے تکون بھی، آمنت بھی، کسبت بھی اور ہا کی ضمیر بھی یہ کیا ہے واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے پیچھے نفس جو ہے وہ مؤنث پروناؤن کیا جاتا ہے، تو اب سارے صیغے بھی مؤنث کے آگے آ رہے ہیں۔ خیرن نیک، او کسبت فی ایمانہا اس نے عمل کیا اپنے ایمان میں یا اپنے ہی کام میں کسی نیکی کا، خیرن کسی نیکی کا، قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قول اس کا مادہ ہے، انتظروا تم بھی انتظار کرو، تم راہ دیکھو، منتظر رہو، انتظارن سے ہے یہ، اور یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتظر ینتظر انتظارن سے، انا ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، اور یہ اسی سے آگے پھر اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ بن گیا، ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، فرقو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تفرقہ کیا، تفرقہ بازی اختیار کی، فرق یفرقو تفریقن سے ہے، اور فرقو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور ہو گئے وہ، کانو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کونون اس کا مادہ ہے، شیعن فرقہ فرقہ، گروہ در گروہ، لستہ نہیں ہے آپ کو، لستہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، منہم ان سے، فی شیئن فی بھی حرف جارہ ہے، پیچھے من بھی آیا وہ بھی حرف جارہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا اسم مجرور آ رہا ہے، فی شیئن کچھ کام یا کوئی واسطہ کسی چیز پر، انما سوائے اس کے نہیں کہ، امرہم ان کا کام، اللہ الہ حرف جارہ اور اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ اللہ کے سپرد یا اللہ کی طرف، ثم پھر، ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو، وہ بتائے گا ان کو، نبا کیا کہتے ہیں کچھ خاص بات بتانا، نبأ ینبئ، اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور مصدر اس کا ہے تنبیۃن یعنی خبر دینا، وہ خبر دے گا، وہ بتائے گا، بما اس کی جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کرتے، وہ عمل کرتے، فعل یفعل سے ہے، فعل اس کا مادہ ہے، اور یفعلون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، من جو کوئی، جاء آئے گا، بالحسنتی با حرف جارہ ہے، الحسنتی اس کا اسم مجرور، بالحسنتی نیکی کے ساتھ، فلہو بس اس کے لیے، عشر 10 امثالہا اس کے برابر، ومن اور جو کوئی، جاء لائے گا، بالسیئتی بدی کو، فلا یجزا بس نہیں بدلہ دیا جائے گا، نہیں بدلہ ملے گا، نہیں جزا دی جائے گی، الا مگر، مثلہا صرف اسی کے برابر، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے، یظلمون بھی ظلم یظلم سے ہے، اور یہ ظلم اس کا مادہ ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے، یفعلون کے وزن پر آ رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اننی انا اور نی سائے، نون وقایا کی ہے، یا متکلم ہے، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، میرے پروردگار نے، الا طرف، الا بھی حرف جارہ ہے، صراط مستقیم، یہ صفت موصوف جو ہے بن کے آ رہے ہیں، مرکب توصیفی بن کے اس کا اسم مجرور بن رہے ہیں، صراط راستے، مستقیم سیدھے کی، دینن دین، قیمن مضبوط کی، صحیح یعنی جو درست ہو، ثابت ہو، درست کرنے والا، ملتا ملت، مذہب، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفن یکسو جو ایک ہی طرف کے تھے، وما اور نہ، کانا تھے وہ، من المشرکین من حرف جارہ ہے، اور المشرکین اس کا اسم مجرور ہے جو کہ مشرکون تھا، من کی وجہ سے مشرکین بن گیا ہے، اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، شرک کرنے والے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت، ایک ایک ورڈ اس کا بہت پیارا ہے، اور اپنی نمازوں میں دعا کیا کریں، اپنے چلتے پھرتے نیت یہ رکھا کریں، بلکہ اپنی زندگی کی نیت ہی یہ کر لیں جو اب ہم آیت پڑھنے لگے ہیں، انا بے شک، صلاتی میری نماز،
صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، آگے یا متکلم ہے، واحد متکلم اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے، صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی یعنی میری عبادت، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ لی حرف جارہ ہے اور آگے اللہ اس سے مجرور ہے اس کا، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے جو پروردگار ہے، العالمین سارے جہانوں کا، لا شریکہ نہیں کوئی شریک، لہو اس کا، وبذالک اور یہی امرتو حکم ملا ہے مجھے یا میں حکم دیا گیا ہوں۔ امرتو ہمارے پاس ہمارا یأمر سے ہے، امر اس کا مادہ ہے، اور امرتو فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، وَأَنَا اور میں، اولو سب سے پہلا، المسلمین فرما بردار ہوں، مسلم ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں یا پہلا فرما بردار ہوں، قل آپ کہہ دیجئے، استفہامیہ حرف ہے، کیا، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ابغی میں تلاش کروں، میں چاہتا ہوں، آپ دعات سے آ رہا ہے، بغا یبغی، بغیون اس کا مادہ ہے اور یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ربن پروردگار یا رب، وہوا اور وہی، ربو رب ہے، کلی شیئن ہر چیز کا، ولا اور نہیں، تکسبو کماتا، کل نفسن کوئی جی کوئی شخص، تکسب جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آگے نفس کا ذکر ہے اس لیے تا جو ہے یہ حاضر کی نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث کی علامت، ٹھیک ہے، کل نفسن کوئی جی یا ہر شخص، الا مگر علیہا اسی کے ذمہ اس کا جواب دہ ہے، ولا اور نہیں، تزرو اٹھائے گا، وازرتن تزرو جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تا علامت یہاں بھی مؤنث کی ہے، بوجھ اٹھائے گی، باب دعات سے آتا ہے یہ بھی، وزرا یزرو وزرن اس کا مادہ ہے جس کے معنی بوجھ اٹھانے کے ہیں، وازرتن کوئی اٹھانے والی، وازرہ آپ دیکھیے یہ بھی تائے مربوطہ جو ہے یہ بھی واحد مؤنث کی علامت ہے، وزرا بوجھ، اخرى دوسرے کا، ثم پھر، الی طرف، ربکم اپنے رب کی اپنے پروردگار کی، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم فا پھر، ینبئ وہ بتائے گا وہ خبر دے گا، کم تمہیں پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما اس کے ساتھ جو کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، تختلفون اختلاف یختلف اختلافن سے ہے اور یہ فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، جعل یجعل جعلن سے ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم تم کو، خلائفہ خلیفہ جانشین نائب وارث اور یہ خلیفتن کی جمع ہے، الارضی زمین میں، وا اور رفع بلند کیا، رفع بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رفع یرفع رفع اس کا مادہ ہے، بعدکم تمہارے بعض کو، فوقا اوپر، بعدن بعض کے، درجات درجے میں، یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی کو یہ جو کیٹیگریز بنائی ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر قسم کی کیٹیگری میں، علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، مال و دولت کے لحاظ سے دیکھ لیں یا اخلاق کے لحاظ سے دیکھ لیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں اپنا جو بٹوارا تھا وہ خود ہی اپنے طرف سے کیا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی کاوشوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور مقرب ہو سکتے ہیں، اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی عبادات کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمل کر کے اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں، لیبلوکم آگے مقصد بھی بتایا کہ مقصد کیا تھا درجات دینے کا، تاکہ وہ آزمائے تم کو، لیبلوا ویسے بلا یبلو ہے تو یہاں پہ لام کئی کی وجہ سے آخر اس کا مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا آخر منصوب ہو گیا ہے، کم تمہیں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی میں، ما آتاکم اس میں جو، آتا دیا اس نے، کم تم کو، ان بے شک،
रब्बका आपका रब, आपका परवरदिगार, सरीउल इक़ाबी, सरीउ जल्द लेने वाला है, अल इक़ाबी अज़ाब या सज़ा, वा और इन्नहु यकीनन वही, लगफ़ूरुन अलबत्ता बड़ा बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत कंप्लीट हुई। अब हम इन्हीं आयात की तदबीक करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। वहाज़ा नहीं कहना आपने, हा और ज़ा, अलिफ और फ़तह कायमा दोनों को, अलिफ मद्दा और फ़तह कायमा दोनों को आपने टू टू काउंट करना है। किताबुन में भी इसी तरह से। आगे तनवीन का कायदा है, इज़हार हल्की करेंगे। अंज़लनाहु में नून साकिन का कायदा इख्फ़ा हकीकी है, टू काउंट करेंगे। उसके बाद मुबारकुन फत्तबिऊ में भी इख्फ़ा हकीकी है, टू काउंट करेंगे। फत्तबिऊहु ता पर तशदीद है, सख्ती कीजिए। आगे ऊ में वाव मद्दा। वत्तकू में आपने ध्यान रखना है कि ता को आपने सिर्फ तशदीद अदा करनी है, इसको आपने मोटा नहीं करना। वत्तो नहीं कहना आपने, वत्तकू कौफ मोटा पढ़ेंगे। लअल्लकुम तुरहमून में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी है, आगे रौ मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, तुरहमून। हमून में हा वस्ते हलक से अदा करेंगे, आखिर पर मद आरिज़ वक्फ़ी हो जाएगी, इसको हमने 6 काउंट कर लेना है। तर्जुमा देखिए। और ए कुफर करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है, बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। आयत नंबर 156 देखिए। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लग़ाफ़िलीन। अन में वही हकीकी है, यहाँ पे टू काउंट करेंगे। क़ाफ को पुर पढ़ना है, आगे वाव मद्दा है। उसके बाद लू में मद मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट कर लेंगे। इन नमा में भी वही मद है, पहले गुन्ने वाजिबा, आगे मद मुनफसिल, 4 काउंट कर लेंगे। उन ज़िलल किताबों में पीछे वाली तदबीक है। अला ताइफ़तैनि में मद मुत्तसिल वाजिब है, यहाँ पे 5 काउंट करेंगे क्योंकि एक ही कलीमा में अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है। तो को भी पुर पढ़ेंगे। आगे तईनी में या लीन है। मिन क़ब्लिना में नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी होगा, जो कि हमने पुर करना है, इसको कवी आवाज़ से पढ़ना है। क़ौफ को भी, और आगे फिर बा पर क़लक़ला करेंगे। क़ब्लिना नहीं कहना आपने, अलिफ मद्दा पूरा अदा करना है। इन कुन्ना में भी आपने टू काउंट करने हैं, पहले नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी है, फिर नए वाजिबा करके उसके बाद अलिफ मद्दा अदा करना है। अन दिरासतिहिम में भी नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी 2 काउंट करेंगे, आगे रौ मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, अलिफ मद्दा अदा करेंगे, 2 काउंट करना है। हिम में मीम साकिन का इज़हार शफ़ी है, और लग़ाफ़िलीन में गौन को पुर पढ़ेंगे, आखिर पर मदारिस वक्फ़ी हो जाएगी, 6 काउंट कर लेंगे। तर्जुमा देखिए। तुम ये ना कहो कि हमसे पहले 2 ही ग्रोहों पर किताबें उतरी थीं और हम उनके पढ़ने से माजूर और बेखबर थे। आयत नंबर 157 देखिए। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमह फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीन यस्दिफ़ून अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफ़ून। औ में वाउलीन, तक़ूलू में वाव मद्दा, यहाँ पे 2 काउंट करेंगे। लऊ में वाउलीन, अन्ना में पहले गुन्ने वाजिबा है, 2 काउंट करेंगे। उसके बाद हम मद मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट कर लेंगे। उन्ज़िला में भी नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी है, 2 काउंट करेंगे। अलैनल किताबु में या लीन है, फिर आगे लाम को आपने झटका नहीं देना, नल नहीं कहना, नल स्टॉप करना है यहाँ पे। लकुन्ना में भी पहले गुन्ने वाजिबा है, 2 काउंट करेंगे, आगे मद मुनफसिल है, 4 काउंट कर लेंगे। अहदा में स्टॉप करना है, इसको अक्से हलक में ले जाके,
اور پھر منہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی، ہم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ، فقد میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، قوف کو پر پڑھنا ہے، جاءکم بینۃ من ربکم میں جاء میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کریں گے، کم بینہ میں میم ساکن کا اخفاء شفی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، من ربکم میں ادغام بلا غنہ ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، آگے وہدی ورحمہ، وقف جائز ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ہاں میں بدل دیں گے آخری تائے مربوطہ کو، پہلے آپ نے ہدوں میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، فمن اظلم میں نون ساکن کا اظہار حلقی ہے، پھر وا کو پر پڑھا جائے گا، آگے ممن میں پہلے میم مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، کذبہ میں دال کے اوپر تشدید ہے لیکن آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، نرمی سے پڑھنا ہے اس کو، کذبہ بآیات اللہ، آ اور یا 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، وصطفہ میں صاد پر پڑھا جائے گا، انہا میں اظہار حلقی ہے، نون ساکن کا قاعدہ، سنجزی الذین جیم پر قلقلہ ہوگا، آگے زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، یصدفون صاد کو پر پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہمس ہوگا اس پر، اور فو میں واو مدہ، عن آیاتنا میں بھی اظہار حلقی نون ساکن کا، آگے سوء العذابی میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کریں گے، بما کانوا الف مدہ واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، یصدفون صاد کو پر پڑھتے ہوئے اس پر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ، آخر پر مدارس وقفی کر لیں گے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے، جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ آیت نمبر 158 دیکھیے، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ حل میں لام کو سٹاپ کرنا ہے، ینظرون نون ساکن کا اخفاء جو پر کیا جائے گا وا کو پر پڑھنا ہے، الا میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے، ان تأتیہ میں نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، تا میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، آگے ملائکتو میں بھی مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کر لیں گے، او میں واو لین ہے، یا میں جھٹکا دیں گے حمزہ پر، ربک میں را مفخم ہے، او یأتی بعد آیات ربک، یہاں پہ وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ربک کاف پر ہمس ہوگا، یوم یأتی بعد آیاتی پیچھے والی ہی ساری تطبیق چل رہی ہے، ربک میں را کو مفخم پڑھیں گے، لا ینفع میں اخفاء کی ہے، آگے نفسن میں فا پر ہمس ہوگا اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی، ایمانوہا یا مدہ اور الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، لم تکن میں پہلے میم ساکن کا اظہار شفی ہے پھر نون ساکن کا اظہار حلقی، آمنت میں تا پر ہمس ہوگا، من قبل میں نون ساکن کا اخفاء کی ہے جو پر کیا جائے گا، قوف کو پر پڑھنا ہے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، او کسبت فی ایمانہا میں مد منفصل جائز ہے فی کے اوپر، آگے وہی تطبیق ہے پیچھے والی، خیرن ہے تو یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، پہلے آپ نے خو کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کرنی ہے اور آگے پھر وقف ابدال یعنی ایک الف مدہ میں بدل لینا ہے، آپ نے ایک فتح ادا کرنی ہے، خیرا کہیں گے،
قل انتظروا میں قاف کو پر پڑھیں گے، آگے نون ساکن کا اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، ضا کو پر پڑھنا ہے، را بھی مفخم ہے اور مد منفصل جائز ادا کریں گے، یہاں پر 4 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ انا دونوں میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پہلے غنہ واجبہ پھر الف مدہ، منتظرون میں پیچھے والے ہی یہاں پہ تطبیق ہے اور آخر میں مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 159 دیکھیے، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ انا میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فرقو میں را مفخم پڑھتے ہوئے قاف بھی پور پڑھا جائے گا، آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ دینہم میں یا مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی، وکانو میں بھی وہی الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، شیعا لستا عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، آگے لس سین میں سیٹی کی آواز سے کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ ہمز کریں گے اس پر۔ منہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی، میم ساکن کا اظہار شفی، فی شیئن ہے، یہاں پہ وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو فی میں یہ مدہ ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور شیئن میں ہم وقف کریں گے تو شیء یعنی 3 کاؤنٹ کر لیں گے ہم اس کو یہاں پہ اور حمزہ پر جھٹکا دیں گے۔ انما میں غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کیجئے اور آگے مد منفصل پر 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ امرہم میں بھی دونوں جگہ میم ساکن کا اظہار شفی ہے، الی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، ثم سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ واجبہ کریں گے، ینبئہم حمزہ کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے، عین کی نہیں، ینبئہم، باقی پر تشدید ہے، سختی کیجئے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی ہوگا، ینبئہم بما کانوا، یہاں پہ ہم بما پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے یفعلون پہ ہم فا پر ہمس ہوگا اور لون میں مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یقیناً جن لوگوں نے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ آیت نمبر 160 دیکھیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ من میں اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، جاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے، بالحسنتی میں لام کو جھٹکا نہیں دینا، سٹاپ کیجئے، فلہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، یہاں پہ ہم 2 کاؤنٹ کر لیں گے، عشر میں شین پر تفشی ہوگی، را مفخم پڑھا جائے گا، امثالہا میں میم ساکن کا اظہار شفی ہے، آگے ومن جاء پیچھے والی ہی تطبیق ہے ساری، بالسیئۃ سین کے اوپر تشدید، یا کے اوپر تشدید، یا کے اوپر آپ نے صرف سختی کرنی ہے، آپ نے اس کو جیم یا شین میں آواز نہیں لے کے جانی ہے اس کی، بالسیئۃ، فلا یجزا میں جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس کو جیم پر ہمس نہیں کرنا ہے، زا کے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے، الا مثلہا وہم لا یظلمون، ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی ہے، لام الف مدہ وا پر پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کی آواز کے اس کو ادا کرنا ہے، آخر پہ مون میں مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔
ترجمہ دیکھیے، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اس کو سزا ویسی ہی ملے گی، یعنی صرف ایک ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا صحیح معنوں میں شکر گزار بنا لے کہ اس رب نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہیں اور اتنی کشادگیاں رکھی ہیں ہمارے لیے۔ آیت نمبر 161 میں دیکھیے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل میں قوف پر پڑھیں گے، اننی میں پہلے غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، پھر نی کو اپنے ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے آواز نیچے کی طرف رکھیے، اننی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہدانی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ربی میں آپ نے را مفخم پڑھنی ہے، با پر تشدید ہے، آگے مد منفصل ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کریں گے، مد منفصل جائز ہے، الا صراطن، یہاں پہ آپ نے الو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، لام کو باریک رکھنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، آگے قوف آ رہا ہے اس کو بھی پر پڑھنا ہے، لیکن پیچھے تا باریک ہے، مستقیم ہے، صراط مستقیم، قیم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، دین القیما ملت، یہاں پہ ہم نے یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو پر کیا جائے گا، اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کر لیں گے، ابراہیم با پر قلقلہ کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، اوپر فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کیجیے گا، ہی میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجیے گا، حنیفن ہے، اگر وقف جائز ہے، اگر آپ نے روکنا ہے تو حنیفہ الف مدہ میں اس کو کنورٹ کر دیں گے، وقف ابدال ہو جائے گا، وما کان الف الف مدہ ہیں 2 کاؤنٹ کیجیے، من المشرکین لام کو سٹاپ کرنا ہے، شین پر تفشی ہوگی اور آخر پر مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین مذہب جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک خدا ہی کی طرف، ایک رب ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 162 دیکھیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قوف کو پر پڑھنا ہے، انہ پہ غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، صاد کو پر پڑھنا ہے، آگے لام کو باریک رکھنا ہے، الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کر لیجئے، صلاتی نہیں کہنا، صلاتی، تی بھی باریک ہوگا، یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، ونسکی نون کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، سین پر بھی ضمہ ہے، نوسو کی، ومح ہا بستے حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے اور اس پر حمس ہوگا، ومماتی الف مدہ ہے، آگے یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، للہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، رب العالمین میں را مفخم ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، آخر میں مین میں مد عارض وقفی ہوگی، اس کو اپنے 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، آپ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 163 دیکھیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، لام الف مدہ شری میں را کو باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، وبذالک میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، امرتو میں را باریک ہے کیونکہ یہاں پہ را کا سبب ہے ہمارے پاس را ساکن، پیچھے کسرہ ہے، آگے وَأَنَا اس کا الف مدہ آپ نے نہیں ادا کرنا، یہ حرف پڑھا اسی طرح جاتا ہے، وَأَنَا اول المسلمین میں اوفا ایسے اب فا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم مخرج ہیں اس لیے مشابہ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں سے، تو اووا ہونٹوں کو گول کریں، پھر واو اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اس پر تشدید کرنی ہے، اول المسلمین سین پر حمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ، آخر پر مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 164 دیکھیے،
قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل میں قوف کو پر، غین کو پر، آگے یا لین ادا کریں گے، را بھی پر ہے، آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھا جائے گا. اب غی میں با پر قلقلہ ہوگا، غین کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے. ربوں میں با کے پر تشدید سختی کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے. ربوں میں بھی را مفخم ہے، آگے کل شیء ہے، یہاں پر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو مد لین عارض ہو جائے گی. شیء حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ سٹاپ کرنا ہے. والا میں الف مدہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، اور تک سبو میں کاف پر حمس ہوگا. کل نفس میں فا پر حمس ہوگا، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہے. الا علیہا، الا اور ہا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے. علیہ میں یا لین ہے. ولا تزیرو، زے کی آواز سیٹی کی لے کر آنی ہے، را مفخم پڑی جائے گی. وازرتم میں زے کبھی آواز کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور را بھی مفخم ہے. آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور را میں بھی خا بھی مفخم ہے اور را بھی. ثم میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. الی ربکم مرجعکم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہے، آگے را کو مفخم پڑھیں گے، لیکن را کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا، مرجعکم نہیں کہنا، مرجعکم. آگے میم ساکن کا اظہار شفی ہے. فینبئکم بما میں میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے. آگے کنتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے. تم میں میم ساکن کا اظہار شفی. فیہ میں یا مدہ. تختلفون میں تا کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، خا کو کرنا ہے صرف، ٹھیک ہے. خا پر حمس بھی ہوگا اور آخر پہ فون مد عارض وقفی کر لیں گے. تختلفون 6 کاؤنٹ کر لینا ہے. ترجمہ دیکھیے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. آج کی لاسٹ آیت نمبر 165 دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. جعلکم میں میم ساکن کا اظہار شفی. خلائف خا پر ہے، لام باریک کرتے ہوئے اوپر مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے. الارض یہاں پہ لام کو بھی جھٹکا نہیں دینا، را کو بھی ساکن کرنا ہے، ان کو سٹاپ کرنا ہے یہاں پہ، اور را مفخم پڑھی جائے گی. دعات کو بھی مفخم پڑھنا ہے. ورفع میں بھی را مفخم ہے. بعدکم میں عین کو جھٹکا نہیں دینا، آپ نے سٹاپ کرنا ہے، با، اور نہ اس کو اپنے حمزہ بنانا ہے. بعدکم میم ساکن کا اظہار شفی. فوقا میں فو میں واو لین، قاف کو پر پڑھیں گے. بعدن میں آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. درجات لیبلوکم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، آگے یب میں با پر قلقلہ کریں گے. کم میں میم ساکن کا، آتاکم میں دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا اظہار شفی ہے. ما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے. ان میں غنہ واجبہ کریں گے. ربک سریع العقاب، ری میں را مرقق پڑھتے ہوئے باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، آگے لام کو سٹاپ کرنا ہے، اور قاب میں قاف الف دونوں پر پڑھے جائیں گے. وَإِنَّهُ میں غنہ واجبہ ہے اور مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. لغفور الرحیم غین پر پڑھا جائے گا، فو میں واو مدہ. آگے تنوین کا قاعدہ ہم ادغام بلا غنہ کریں گے اور را مفخم پڑھی جائیں گی دونوں. رحیم میں ہا وسط حلق سے آپ نے باریک ادا کرنی ہے. بہت ساری بہنوں کا میں سنتی ہوں رحیم پڑھتی ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحیم کا معنی آپ کو پتہ ہے، پیاسا اونٹ ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رحیم۔ ہا باریک پڑھیں گے پھر اس کا معنی ہوگا رحیم، رحمت فرمانے والا، نہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ بے شک۔ آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی، اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا رکوع نمبر 20 کمپلیٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ انعام آج مکمل ہوتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ بارک اللہ فیکن۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو احکامات پڑھے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب آپ ایک بار پورا سن لیجئے اس رکوع کو، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں، دوسروں تک پہنچانے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔